बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबायली अज़ला में जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात आज हुए हैं, इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वोटों की गिनती जारी है। अभी किसी भी हल्के से पूरे नताइज मौसूल नहीं हुए हैं। जितने नताइज आए हैं उसमें मिक्स्ड अभी तक नताइज हैं। किसी जगह पे एक जमात आगे है, किसी जगह पे दूसरी जमात, किसी जगह पे आज़ाद उम्मीदवार वो अपने मुखालिफिन से आगे नज़र आ रहा है। आज का पूरा प्रोग्राम कबायली अज़ला में इंतखाबात है और प्रोग्राम के दौरान जितने भी ताज़ा नताइज आएंगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। हम मुख्तलिफ़ अज़ला में, कबायली अज़ला में वहाँ सहाफ़ियों से, दीगर लोगों से बात करेंगे और उनसे ताज़ा सूरत हाल लेंगे कि गिनती कहाँ पे क्या सूरत हाल है। और स्टूडियो में भी हमारे साथ बाद में मेहमान ज्वाइन करेंगे, तज्ज़िया निगार, उससे उनकी राय भी लेंगे। सबसे पहले चलते हैं बाजवड़ ज़िले, जहाँ पे इरफानुल्लाह उस्मानी हमारे साथ हैं बाजवड़ से, जो कि इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है और वहाँ पे एक यूथ एक्टिविस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बाजवड़ में मौजूद है, ज़रा बताइए कि इस वक्त वहाँ पे किस नताइज, किस पोजीशन में है, आपको क्या नताइज इस वक्त तक मिले हैं? बाजवड़ में 3 हल्कों पर इलेक्शन होता था, PK 100, PK 101, PK 102। अभी जो इनिशियल नताइज आ रहे हैं इसमें जो PK 100 जो है, इस पर अनवर ज़ैब खान का पोजीशन मजबूत है। अनवर ज़ैब खान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। PK 101 पर जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट है साहिबजादा हारून रशीद, इसका मुकाबला है अवामी नेशनल पार्टी लाली शाह से। और PK 102 पर जो मुकाबला है जमात इस्लामी सिराजुद्दीन खान, इनका मुकाबला है आज़ाद कैंडिडेट खालिद खान के साथ। तो अच्छा, सिराज खान का पोजीशन मजबूत है। ठीक है, जो आपने बताया 3 का, तो 2 का आपने कहा जमात इस्लामी का, एक PTI का, और जो उनके दूसरे नंबर पे जो भी दौरान है, कितना तकरीबन डिफरेंस है? ज़्यादा है इस वक्त, कम है? आपका क्या ख्याल है कि जहाँ पर कम है तो और कम हो जाएगा, या ज़्यादा रिज़ल्ट आए हैं, जो मौजूदा पोजीशन है ये आगे? यानी तवक्कुआत क्या है? 100% बंदा यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि हालात तब्दील, लेकिन क्या सूरत हाल है कि यही ट्रेंड जारी रहेगा बाजवड़ में या तब्दील हो? मेरे नज़र में ये है कि PK 100 जो है, इस पर PTI का जो जितनी पार्टी जो है वो मुत्तहिद है, इसमें डिवाइड नहीं है, नजरियाती ग्रुप नहीं है PK 100 में। ठीक है, तो इस पर PTI का पोजीशन मजबूत था। ठीक है, जो इसलिए अनवर ज़ैब खान आगे जा रहे हैं। दूसरा यह कि PK 101, इस पर जो तकसीम जो हुआ था टिकट का, अच्छा, इसमें पार्टी तकसीम हुआ था PTI, तो इस वजह से जमात इस्लामी को पैदा पहुंचा, इसलिए जमात इस्लामी आगे जा रही है इलेक्शन में। ठीक है। और 102 का 102 में भी जमात इस्लामी आगे है, क्योंकि सिराजुद्दीन खान के साथ जो अलायंस है वो है मलक, ट्राइबल मलक जितने भी है इस इलाके का, इसका बहुत होल्ड है इसमें। ठीक है। तो नेशनल जो सीट हुआ था पिछले इलेक्शन में, इसने तकरीबन 8000 वोट ली थी। मलक जो था, वो मलक जो है इनके साथ अलायंस में है। ठीक है। तो PTI कौमी असम्बली के दोनों सीटें बाजवड़ से वो जीते हैं। तो इस वक्त तक जो नताइज सामने आ रहे हैं और जो एक रुझान है, तो इसका मतलब तो यही है, बेशक आपने कहा कि कुछ जगहों पे इख्तिलाफात थे, पार्टी तकसीम थी, एक जगह पे मलकान जमात इस्लामी के साथ मिल के, जो भी वजूहात हों, तो लगता तो बज़ाहिर यही कि शायद PTI को थोड़ा सा मसाइल, मतलब है कि उनको दरपेश है। जमात इस्लामी ने बहुत टफ टाइम दिया है PTI को इस दफा बाजवड़ में। अच्छा। क्योंकि एक सीट जीत सकते हैं PTI, और ये बाकी जो 2 सीट है वो जमात इस्लामी की चांसेस ज्यादा है। 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह 12 बजे तक नतीजा डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, और वैसे ओवरऑल बाजवड़ का पता है, बाजवड़ भी एक हसास इलाका रहा था माजी में, तो सिक्योरिटी कैसे रही, लोगों की पार्टिसिपेशन? अभी तो एग्जैक्ट शायद नहीं आया कि कितने वोटों की परसेंटेज है, लेकिन आप वहाँ मौजूद हैं, आप खुद भी गए होंगे, वोट भी डाला होगा, तो ओवरऑल क्या लोगों का जो जोश खरोश है वो कैसा था? मैं आज जो गया था पुलिस स्टेशन, पिछले इलेक्शन में मैंने जो वोट कास्ट थी, इसके कंपेयर में कर लो तो इस दफा वोट का रेशो बहुत कम था। अच्छा। एक गर्मी भी थी, दूसरे और भी बहुत से रीजन पे लोग बहुत कम निकले हुए थे घरों से। ठीक। और दूसरा जो था, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, बाहर भी कैमरा था, अंदर भी कैमरा था। अगर खुदा न खास्ता कल को एतराज कर ले किसी पुलिस स्टेशन पर
तो सबूत के साथ वो कैमरे वगैरह रिकॉर्ड के लिए वो मौजूद थी। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने वक्त दिया बाजवड़ से, बड़ी मेहरबानी। बाजवड़ से जो हमारे साथ नताइज शरीक किए गए हैं, तो 3 हलके हैं बाजवड़ में। 2 हलकों में इरफान के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवारान वो आगे हैं, अपने जो उनके राइवल कैंडिडेट हैं, मुखालिफिन हैं, और इस तरह के एक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आगे है। अब चलते हैं गौहर महसूद के पास। गौहर महसूद कबायली सहाफ़ी भी है, इस्लामाबाद में, वैसे जनूबी वज़ीरिस्तान का है, लेकिन इस्लामाबाद में ये सहाफ़त करते हैं, गैर मुल्की इदारों के साथ भी सहाफ़त के साथ वो काम किया है, यहाँ पर लोकल इदारों के साथ। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम सलाम ताहिर खान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा जनूबी वज़ीरिस्तान का आपका इलाका है, ज़रा बताइए ना, इस वक्त तक आपके पास जो नताइज हैं वो क्या है, ज़रा हमें पोजीशन बता दीजिएगा। बिल्कुल ताहिर खान साहब, जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 हलके हैं, PK 113 और PK 114 जी। PK 113 पे जो अभी तक के नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें 3 बुनियादी जो उम्मीदवार हैं, PTI के, जमीयत उलमा इस्लाम पे के, और एक आज़ाद उम्मीदवार है ब्रिगेडियर कायम शेर। इनके दरमियान मुकाबला काफ़ी जगहों पर बिल्कुल बराबर जा रहा है। कहीं पर एक के वोट आगे जा रहे हैं, कहीं पर दूसरे के वोट ज़्यादा जा रहे हैं। जबकि इधर की जो PK 114 वाना की जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक वहां पर PTI और आज़ाद उम्मीदवार आरिफ वजीर के दरमियान मुकाबला काफी सख्त बताया जा रहा है। जो इतलात अभी तक आ रही हैं, उसमें जो PK 114 की गैर सरकारी नताइज अभी तक आ रही हैं, उसमें PTI के 1130 आ रहे हैं, और आरिफ वजीर जो हैं उनके तकरीबन 950 बताए जा रहे हैं। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान के PK 113 में जो ब्रिगेडियर कायम शेर है, उसके वोट PTI के अफसर खान से कम बताए जा रहे हैं, और उनके मुकाबले में जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं मौलाना उसामुद्दीन, वो भी उनके साथ बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक अफसोसनाक अमर हुआ था, आज दिन में एक पोलिंग स्टेशन पर एक धमाका हुआ था, और एक सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से एक धमाका अलग हुआ था, जिसमें कुछ शहादतें भी हुई थी और कई लोग जख्मी भी हुए थे। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल थी वो काफी इस हवाले से खुशगवार रही कि जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि पुलिस जो होगी वो काफी खुनरेज होंगी। एक बात की निशानदही PK 113 में कराई जा रही है कि जो एक टर्न आउट होना चाहिए था, वो टर्न आउट ज्यादा नहीं आया है। इसी तरह जो PK 114 है, उसके निस्बतन PK 113 में जो टर्न आउट है वोटिंग का, वो कम रहा है। ठीक जी ठीक, बहुत शुक्रिया गौहर, फिर आपसे दोबारा भी बाद में रब्ता करेंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी। और हमारे साथ अभी मेहमान ने ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर मोमन साहब है, जिसका ख़ुद भी ताल्लुक़ मोमन एजेंसी से है और तज्ज़िया निगार है दिफाई। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। बाजौर से हमने बात की, और ये आपने सुना भी वज़ीरिस्तान का, 2 बाजौड़ में जमात इस्लामी के लोग आगे हैं, एक में PTI का है, लेकिन अभी ये शुरू के वो है, और यहाँ बहुत टफ मुकाबला है जनूबी वज़ीरिस्तान में, बिल्कुल वो नेक टू नेक जिसको कहा जा सकता है। एक चीज़ जो सामने आई है, एक तो ये है कि ओवरऑल थोड़ा वाक़या तो इसमें हुआ है, ओवरऑल सिक्योरिटी अच्छी थी, एक दूसरा टर्न आउट का, बाजौड़ ने भी कहा कि गर्मी भी थी, थोड़ा सा कम था, यहाँ भी थोड़ा सा वो टर्न आउट आपने सुन लिया गौहर महसूद को कि थोड़ा सा कम था। ओवरऑल अभी बताइए, क्योंकि मिक्स रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं जी कुछ इलाकों से, लेकिन एक थोड़ा सा जो इस वक्त तक जो एक मजमूई वो है, तो PTI की जिस तरह का तवक्को की जा सकती थी कि वो शायद काफ़ी सारा आगे, वो बात में तो पता नहीं चला, क्योंकि 12 तक मुमकिन है कि नताइज ज़्यादा क्लियर हो जाएं, लेकिन PTI उस तरह आगे नहीं जा रही जिस तरह के शायद लोगों को तवक्को थी। देख लो, एक बात तो ये है कि जिस तरीके से पहले इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थे लोगों के, कौमी असम्बली के कौमी असम्बली के जो हुए थे,
اب جو پروونشل اسمبلی کے الیکشن تو پی ٹی آئی کی حکومت نے کافی کوشش کی کہ اس کو ڈیلے کرایا جائے جی، اور ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے کچھ وقت بھی مانگا کہ شاید 20 دن میں ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کر دیں گے. پھر کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو وہ بھی ٹائم دے دیا جی، لیکن اوورآل ان کو پلس کا پتہ تھا. اور پلس کا اس لیے پتہ تھا کہ یہ تقریباً سال ہو گیا ہے اور فاٹا کو جو ضم کیا ہوا ہے وہاں پر جو لوگوں کے توقعات تھے حکومت سے یا ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے یا وہاں پر جو لوگوں کے مسائل تھے وہ اتنے امیجیٹ نیچر کے تھے کہ حکومت کو ان کو ایڈریس کرانا چاہیے تھا. یعنی ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ پہلے کرنا چاہیے تھا, ری سیٹلمنٹ ان کا ضروری تھا وہ کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ وہاں پر جو اسپتال اور باقی جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کی بحالی بڑی ضروری تھی. تو ان کے لیے یہ مسائل زیادہ وہ تھے, ضروری تھے بنسبت انتخابات کے, کیونکہ یہ انتخابات جو فاٹا ہے اس کے وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے تقریباً 124 سیٹیں ہیں. اب 124 سیٹوں میں اگر 16 کا اضافہ ہو جاتا ہے اور چیف منسٹر پہلے چنا گیا ہے, وزیر پہلے چنے گئے ہیں, فائنینشل بل پاس ہو چکا ہے, انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے, تو اب پروونشل اسمبلی کے یہ چند سیٹیں وہ بھی کچھ نہیں, وہ بھی کچھ اپوزیشن کے ہوں گے اور کچھ حکومت کے ہوں گے. اس کا کوئی اثر, ہاں میں جو بات پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فاٹا کے لوگوں کے وجود پر اس انتخابات کا بہت کم اثر ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک گین یا ایک لاس کی سچویشن ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی وہ سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے, یا دوسری طرف پر اب یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ تھے اور دوسری بات انڈیپینڈنٹ بھی تھے. اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے تقریباً 12, 13, 14, 16 کینڈیڈیٹس ہر اس کے پارٹی کے تھے, لیکن اس میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آئے گا اور دوسری بات کہ انڈیپینڈنٹ بھی آئیں گے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ہولڈ کس کا ہے. معاف کیجئے گا, آپ اپنی بات بھی کریں گے. آپ نے تھوڑا سا وہ کر دیا کہ اثر نہیں ہوگا. یہ بالکل درست ہے کہ اگر 16 میں سے اگر ایک پارٹی کو بھی مل جائے تو چلو ایک پارٹی کو اس کو تو فائدہ ہے, اس پہ فرق نہیں پڑے گا, یعنی پی ٹی آئی پہ اعتماد نہیں ہوگا. لیکن اس کی عوام کے لیے کسی حد تک وہ جو ایک ماضی میں قومی اسمبلی کے اراکین سے سینیٹر سے فاٹا کے لوگوں کے گلے شکوے ہوا کرتے تھے کہ اسلام آباد جا کر واپس مڑ کر نہیں دیکھتے, وہ گلے شکوے تھوڑے کم ہو جائیں گے نا, کہ ایکسیسیبل ہوں گے, رسائی ہوگی صوبائی اسمبلی کے ممبران کو. میرے خیال میں کہ یہ تو اوورآل پاکستان میں دیکھ لو تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے جو ممبر ہوتے ہیں اس سے اپنے علاقے کے لوگ زیادہ خوش نہیں ہوتے. البتہ ہمارے جو پاور سنٹر ہیں, جس طریقے سے لاہور ہوا, کراچی ہوا, یا اس کے علاوہ پشاور ہوا, اور پشاور میں پھر چارسدہ اور مردان ہوا, تو کے پی کی جو سیاست ہے وہ پشاور, چارسدہ اور مردان کے گرد گھومتی ہے, اور یہی علاقے ترقی پاتے ہیں, یہی علاقوں کے ان کے منسٹر ہوتے ہیں, یہی علاقوں کی بیوروکریسی ہے, یہی علاقے جو ہیں وہ زیادہ فعال ہیں, زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس ہے, اور وہ زیادہ شور بھی مچاتے ہیں, اور وہ تعلیم کے لحاظ سے بھی آگے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا جو اسٹرینتھ ایک بیوروکریسی میں ہے, دوسری طرف پر ان کا جو اپنا کلاؤٹ ہے پولیٹیکل, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جب منسٹرز اور چیف منسٹرز گورنر آ جاتے ہیں وہ ایک الگ اسٹرینتھ بن جاتا ہے, اور پھر جی ٹی روڈ پر بھی ہوتے ہیں, اگر اس کو بند کر دیتے ہیں تو ان کی مطالبات بھی مانے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں کہ جو حال ہمارے ندرن جو آپ اس کو چترال کہہ دیں, یا اس کے علاوہ دیر کہہ دیں, یا اس کے علاوہ آپ صدرن کے پی کو لے لو, وہاں پر بنو دیکھ لو, یا لکی کو دیکھ لو, یا ڈی ای خان کو دیکھ لو, تو وہ چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ پشاور میں ہے, جو کہ اس, اور یہی حال ہوگا ان فاٹا کے. نہیں, لیکن بریگیڈیئر صاحب 16 ممبران جو آج نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں, قبائلی اضلاع کی نمائندگی اس وقت آج 20 جولائی کو نہیں ہے, اور کل پرسوں یا جب وہ فارملی پھر ان کی نوٹیفیکیشن ہوں گے, وہ حلف اٹھائیں گے, پھر تو ہم کہہ سکیں گے نا کہ خیبر اسمبلی میں, خیبر پختونخوا
کی اسمبلی میں 16 ممبران فاٹا سابق فاٹا کے ہیں، اور ممکن ہے کہ 1 یا 2 وزیر بھی ممکن ہو کہ ان کے ہوں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نمائندگی ہو جائے گی کسی حد تک؟ دیکھ لو، یہ مختلف پارٹیوں کے ہوں گے، کچھ اپوزیشن میں ہوں گے اور کچھ گورنمنٹ میں ہوں گے، اور اگر گورنمنٹ میں بہت زیادہ ہوئے تو 5-6 ہو جائیں گے 16 میں سے، اس سے تو زیادہ میرے خیال میں کہ مشکل ہے۔ اب 5-6 پر کیا 125 کے یا 124 کے اور اس کے یہ ساتھ ملا کر 145 ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تو زیرو ریپرزنٹیشن ہے نا، 140 اور 5 کا 140 اور 5 کا کیا تناسب ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ قبائلی علاقے اثر ڈال سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہی جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تو رول رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فاٹا کا بھی وہی حال ہوگا جو باقی ان لوگوں کا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے پالیٹکس کے لیے اب فاٹا کے لوگوں کا، لیکن جو فاٹا کے مسائل ہے وہ مجھے اس انتخابات سے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، وقفہ پہ نہ جائیں، نہیں ایک بات کر لوں، وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے تو باجوڑا اور اس کی بات کی، ابھی دوسروں سے بھی کرنا ہے۔ افار کوہاٹ میں 18,000 ووٹ جو نیشنل اسمبلی میں پول ہوئے تھے، ابھی وہاں پر 2,000 ووٹ بھی پول ہوئے۔ وہ تو کم ہے، وہ تو ویسے بھی اس کی مثلا ایک ضمنی انتخاب کی طرح تھا۔ ایک وقفے میں جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے۔ اب چلیں گے، اس وقت چلیں گے ہم کرم ایجنسی، وہاں پہ مقامی سینئر صحافی ہے علی افضال صاحب۔ السلام علیکم افضال صاحب۔ السلام علیکم طاہر خان صاحب۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا، بڑے مصروف ہیں لیکن آپ مہربان ہیں، جب بھی آپ کو ہم نے فون کیا آپ نے وقت دیا ہے۔ تو بتائیے اس وقت آپ کے پاس کیا معلومات ہے وہاں پہ جو آپ کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع کرم کے 2 انتخابی حلقوں میں انتہائی پرامن ماحول میں پولنگ ہوئی اور گنتی کا عمل ابھی مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ 2 حلقے تھے ضلع کرم میں، پی کے 108 کا ذکر کروں، یہ حلقہ لوور کرم اور وسطی کرم پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ 32 امیدوار میدان میں تھے، جن میں اب تک جو 57 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ریاض بنگش لیڈ پر ہے، اور دوسری نمبر پہ آزاد امیدوار جمیل چمکنی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار شاہد بنگش تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح اپر کرم پر مشتمل ضلع کرم کا دوسرا جو حلقہ ہے پی کے 109، اس میں 22 امیدوار میدان میں تھے۔ اس میں لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اقبال سید میاں۔ اب تک جو تقریباً 30 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ہمارے پاس آیا ہے، اور دوسری نمبر میں ابھی تک آ رہے ہیں آزاد امیدوار ہیں عنایت علی دوری، اور تیسری نمبر پہ سماجی رہنما آزاد امیدوار ابرار حسین جان جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ بھی آ رہے ہیں، اور گنتی کا عمل بھی جاری ہے اور ریزلٹ بھی آ رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن پہ جس امیدوار کی لیڈ ہے وہاں پہ وہ ان کی کارکن جشن منا رہے ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہیں اور مقامی رقص کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ علی افضال صاحب، آپ نے کہا کہ پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں۔ جو ہم نے باجوڑ میں بات کی ہے، جنوبی وزیرستان سے ہمیں جو بات ہماری ہوئی ہے، تو ٹرن آؤٹ کا کہا جا رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا کم رہا، وہاں پہ گرمی بھی تھی، کچھ اور بھی وجوہات ہوں گے۔ کرم ایجنسی میں کیا صورتحال تھی؟ کرم میں تو یہ تھا کہ صبح 8 بجے سے پہلے ہم پولنگ اسٹیشن پہنچے اور ووٹرز کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ ووٹنگ کا عمل 5-10 منٹ لیٹ شروع ہوا اور ووٹرز انتہائی کم تھے۔ حکومت کی جانب سے تو 8 بجے ووٹنگ شروع ہونے کا اعلان ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں لوگوں نے وہ 12-1 بجے سمجھا تھا، 12-1 کے بعد ہی لوگوں کا رش شروع ہوا۔ خواتین اور مرد جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن
جو ہے آتے رہے گاڑیوں میں زیادہ تعداد میں. 12-1 بجے تک لوگ کم تھے, لیکن دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کے مقابلے میں اس الیکشن میں لوگوں کی تعداد کم تھی, کم ووٹ پڑ گئے. اس وجہ سے ابھی رزلٹ جو ہے جلدی آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہے کہ رات 2 بجے سے پہلے رزلٹ کلیئر کرنا ہے, دینا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے رزلٹ ابھی آ رہے ہیں جلدی. بہت شکریہ علی افضل صاحب, بڑی مہربانی آپ نے وقت دیا. بریگیڈیئر صاحب, جو کورم کا رزلٹ بھی آیا ہے وہ بھی اسی طرح مکسڈ ہے, یعنی ایک جگہ پی ٹی آئی کا بندہ آگے ہے, پھر دوسری جگہ پہ جے یو آئی کا ہے, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ہے, پھر آزاد کو کا وہ ہے. تو کیا کہیں گے آپ کے یہ جو مکسڈ ہے آپ نے کہا بھی تھا, یہ کیا میسج ہے؟ میرے خیال میں کہ جو فاٹا کے جو ایریا ہے یا جو قبائل کا ہے, ایک تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں انتخابات میں جس طرح انہوں نے بتا دیا کہ 1-12 بجے تک لوگ اس سے پہلے مشکل ہے. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ انتخابات میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور ان کے اپنی دلچسپی ہوتی ہے تو وہ سویرے پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ جو 12-1 بجے آئی ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹس ان کو گاڑیوں میں پرووائڈ کر کے اور ان کو لائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن کینڈیڈیٹس بہت زیادہ تھے. تو ان کے برادری کے لوگ, ان کے قبیلے کے لوگ, ان کے ایسے لوگ جن پر ان کا اثر ہو, ان کو وہ لائے ہوئے ہیں. اور جو عام لوگ تھے, جو کسی کے زیر اثر نہیں تھے یا قریب نہیں تھے, ان لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو پارٹیوں کی بات ہے, تو پارٹی تو ظاہر ہے کہ جے یو آئی کا پہلے سے بھی کافی فاٹا میں ہولڈ تھا. اور اس کے علاوہ جو کورم ہے اس میں ہمیشہ ڈیوائیڈڈ قسم کا رزلٹ آ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آزاد امیدوار بھی کافی اثر انداز ہوتے ہیں, اور پہلے بھی جو نیشنل اسمبلی کے بھی آتے تھے تو آزاد امیدوار زیادہ ہوتے تھے اور وہ کسی پارٹی کو پھر جوائن کر لیتے تھے. تو یہ تو ان کے مزاج میں ہے یہ چیزیں. ہاں, البتہ ابھی جو میرے خیال میں کہ جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کے سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھی, اس نسبت سے پی ٹی آئی کو وہ ووٹ نہیں ملنا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہاں پر آپ سے معذرت جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں وقار علی ہے جی ٹی وی کے اسلام آباد میں نمائندے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سے ان کے پاس کیا خبر ہے. السلام علیکم وقار. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. بتائیے نا یہاں کیا صورت الیکشن کمیشن میں نتائج آ رہے ہیں, اگر آئے ہیں تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی دیکھیں, اگر اوورآل پروسیس کو دیکھا جائے تو جیسے امن کے ساتھ یہ الیکشن ہوا ہے, آج اس طرح الیکشن کمیشن میں بھی امن و امان تھا. اس کی بڑی وجہ یہ کہ کوئی ایسی جو شکایات جو توقع کی جا رہی تھی وہ شکایات تو موصول نہ ہو سکی. اس کی بڑی وجہ اگر آپ کہہ لیں کہ لیک آف کمیونیکیشن تھا بہت زیادہ. جو الیکشن کمیشن کو بھی سارے پروسیس میں جو سب سے بڑا جو مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ وہاں پر بیشتر ایسے علاقے تھے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن نہیں تھی, وہاں پہ موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا. جو اس بار جو اگر ہم الیکشن ایکٹ کی بات کریں تو وہ الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ یعنی آج رات جو 2 بجے تک اس کا ریزلٹ جو کمپائل کرنا وہ لازم ہے. لیکن اس ایکٹ کے ساتھ کئی چیزوں میں وہ اس کو ریلیکس بھی کرتا ہے, جیسے فاٹا یعنی دور دراز یا بلوچستان کے علاقے ہیں, وہاں پر اگر اس کے پاس یہ اگلا 12 گھنٹے کا ٹائم بھی دیتے, یعنی اگر الیکشن کمیشن کے پاس اب دن 12 بجے تک کا ٹائم کہ اس سے پہلے وہ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل کریں. وقار ایک منٹ, جو میرا سوال تھا آپ سے کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں کوئی نظام بنا ہے کہ وہاں پر جیسا بھی وہاں پر نظام موجود ہے, کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ واٹس ایپ پہ کچھ وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہو جائے گی ریزلٹ, تو یہاں پر کچھ آ رہا ہے, کچھ نظام بنایا ہے؟ جی جی, جو یہاں پر ریزلٹ کا جو نظام بنایا گیا وہ اس بار تھوڑا سا مختلف کر دیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے جو مین مرکز بنایا وہ جو کے پی کے کا جو چیف الیکشن کمشنر کا جو آفس ہے اس کو بنایا گیا. جو پریزائڈنگ افسران جو ریزلٹ مرتب کریں گے جو کوریج ایریا میں, وہ ریزلٹ بطور بذریعہ واٹس ایپ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر یعنی کے پی کے آفس میں پہنچائیں گے. چیف الیکشن کمشنر وہ ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرائے گا, اور الیکشن کمیشن میں چونکہ آر ٹی ایس تو استعمال نہیں ہو رہا, آر ٹی ایس وہ سسٹم
تھا جس میں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کے پاس آنا تھا، لیکن اس روایتی طریقے کے بعد اب یہ بیشتر جو فارم ہے وہ پشاور سے جو مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد ہے وہاں پہ بذریعہ فیکس آئیں گے. یہاں پر جو RMS کا جو سسٹم ہے، جو الیکشن کمیشن کا جو IT ونگ ہے، وہ اس وقت مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے. وہاں پر جو نتائج ہے وہ مرتب ہونا شروع ہوں گے، لیکن جب الیکشن کمیشن کے حکام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ RMS پر جو نتائج مرتب کرنے کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً رات 12 بجے کے بعد شروع ہوگا. اچھا یہ وقار یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں بدقسمتی سے انتخابات کے حوالے سے جو شکوک اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ علاقوں میں تو ایک نتیجہ ہوتا ہے، پھر راتوں رات کچھ معاملات آگے پیچھے ہو جاتے، ایسا تو اب نہیں ہوگا؟ اس بار میں نے جب ہماری اسپیشلی جو DG الیکشن ہے ندیم قاسم سے بات ہوئی، جو جنرل الیکشن میں بھی یہ ہوا تھا کہ رات کو رزلٹ کچھ اور صبح کچھ اور تھا، تو انہوں نے کہا کہ یعنی ایک illogical بات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ نظام ہے اس میں ان کے پاس شاید یہی حل تھا. انہوں نے کہا کہ اس بار ہم جو فارم 45 ہے اس کو یعنی جس وقت پولنگ اسٹیشن کو لاک کیا جائے گا تو اس کے باہر بڑی یعنی بینر کی شکل میں باقاعدہ طور پر اس کو آویزہ کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ جو پولنگ فارم 45 ہے کیا چیز، یہ بھی ذرا عوام کو بتائیے نا، عوام کو کیا پتا 45 کیا چیز ہے؟ فارم 45 بیسیکلی ایک انیشیل فارم ہے جو پولنگ ایجنٹس کو بھی دیا جاتا ہے. فارم 45 میں ایک پولنگ اسٹیشن کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس پہ کتنے جو بیلٹ پیپرز تھے وہ کتنے مہیا کیے گئے تھے، کتنے استعمال ہوئے، کتنے ضائع ہوئے اور کس امیدوار کو کتنا بڑھے ہیں. یعنی فارم 45 کو اگر ہم یعنی مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں ایک انڈیویجول ایک انفرادی پولنگ اسٹیشن کی تمام تر وہ تفصیل ہوتی ہے جس پر جو پولنگ ایجنٹ کا یعنی مطمئن ہونا، اگر وہ شفاف طریقے سے وہ پر کر دیا جائے تو پولنگ ایجنٹس اس پر مطمئن ہوں گے. اگر وہ تمام یعنی پورے حلقے کے فارم 47 جو 45 ہے اس کو ملا کر فارم 47 یعنی جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہوتا ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے. اور 2018 کے اگر جنرل الیکشن میں دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے جو سب سے بڑا شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، گنتی کے عمل میں انہیں نہیں رکھا گیا، انہیں فارم 45 نہیں دیا گیا. تھوڑا سا طریقہ کار انہوں نے یہاں پر مختلف کیا. جو پولنگ ایجنٹس پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوں گے ان سے جب فارم 45 ان کے حوالے کیا جائے گا تو باقاعدہ طور پر ان سے ریسیونگ کے طور پر دستخط لیے جائیں گے. بہت شکریہ وقار، آپ سے بعد میں بھی رابطہ کریں گے، بڑی مہربانی. بریگیڈیئر صاحب، وقار تو کہہ رہے کہ شاید اس دفعہ وہ راتوں والا چکر شاید نہ چلے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، رات والا چکر تو ہوتا رہتا ہے لیکن زیادہ ہوگا کہ نہیں کم ہوگا؟ ایک دفعہ صاف شفاف انتخابات ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں ہمارا آدھا ملک چلا گیا تھا. بدقسمتی، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا. لیکن اصل میں بات یہ دو چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ موبائل نیٹ ورک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ فاٹا اسی طرح اندھیروں میں ہے، تو یہی جہاں پر سگنل نہیں پہنچ سکتا. نہیں تو ہم یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ڈیولپ کرو، پہلے فنڈ لگا دو، پہلے ان کو فعال کر دو، پھر ان کو وہ جب خود کو دیکھ لیں گے کہ ہم کس سطح پر ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا جو KP یا باقی علاقے ہیں وہ بہت آگے ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھ لو، وہاں پر بجلی کا نظام یا وہاں پر ہاسپٹل کا یا ایجوکیشن کا نظام یا پرائیویٹ سکول یا باقی بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کیا کہ الٹا کر دیا. سب سے پہلے تانے دار صاحب کو بھجوانا شروع کر دیا، پھر منلر پر قبضے کر لیا اور اس پر ٹیکس لگانے کی بات کرنے لگی، پھر راہداریوں پر وہ چوکیاں بنانی شروع کر لی، وہاں پر ٹیکس وصول کرنے لگے. پھر اس کے علاوہ جو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو خرابیاں ہیں یہ صوبائی اسمبلی کے اندر. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کم ٹرن اوور ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پکا دلیل ہے کہ لوگوں کے اس سسٹم پر اعتماد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے یا جو ہماری حیثیت تھی وہ پہلے بہتر تھی بنسبت اب کے، کیونکہ اب تو ٹیکس بھی آئے گا، اب تو تانا بھی آئے گا.
اب تو وکیل کو پیسے بھی دینے پڑیں گے، اب تو یہ ساری چیزیں کرنے تو ہم کہاں سے نہیں، لیکن یہ انتخابات کا مقصد ہے، یہ جو ٹھیک ہے صوبائی اسمبلی کے فرسٹ انتخابات ہیں، لیکن اس کو لوگ وہ ذرا ضمنی والے انتخابات کے چکر میں وہ ذہن میں وہی تو وہ ویسے بھی تھوڑا کم ہوتا ہے نا بریگیڈیئر صاحب، اگر لوکل ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، نہیں لوکل باڈی گورنمنٹ اگر وہاں پر ہوتی وہ ہونی ہے اس کے بعد، نہیں وہ کب کے وعدے ہوئے ہیں، کب کے مشکل تو ہمارے ہیں نا پاکستان میں، تو کچھ چیزیں ذرا سلو ہوتی ہے نا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 70 سال کا ٹرانزیشن تھا، یہ 70 سال کا ٹرانزیشن آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ اس طریقے سے ایکسٹینڈ کر دیں اور کہتا ہے کہ ضم ہو گیا، اس طریقے سے ضم نہیں ہوتا۔ یہ جو 10 سال کا وقفہ تھا، لیکن وہ جو انضمام کے خلاف جمعیت علماء اسلام تو وہ تو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، نہیں وہ بھی میں کہتا ہوں یہ گناہ بے لذت ہے جو وہ بھی ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور یہ گناہ کو ختم کرتے ہیں واپس پا کر کے، وقفے پہ جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے اور اگزئی ایجنسی چلتے ہیں، وہاں پہ مقامی صحافی ہے صالح الدین، ان سے پوچھتے کہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم صالح صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، بتائیے کیا صورتحال ہے انتخابات کا، نتیجوں کا اس وقت جو آپ کے پاس آئے ہیں؟ جی بالکل، ضلع اور اگزئی حلقہ پی کے 110 میں جو آج پولنگ کا ووٹ کا انتخابی عمل کا جو سلسلہ ہوا، یہ ضلع اور اگزئی حلقہ پی کے 110 میں جو ہے دیگر قبائلی اضلاع کے برعکس ایک ہی صوبائی اسمبلی کا سیٹ ہے۔ اس میں اب تک 47 پولنگ اسٹیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ ریٹرننگ افیسر کے آفس میں آ گیا ہے۔ اس کے مطابق آزاد امیدوار سید غزن جمال جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے 6000 سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جوہر حبس ہے جو 2000 یعنی 2500 ووٹ انہوں نے لیے ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور آزاد امیدوار ہے ملک حبیب نور، وہ ہے جنہوں نے 1000 ووٹ لیے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر پی ٹی آئی کے امیدوار شعیب حسن ہیں جنہوں نے بہت کم ووٹ لیے ہیں، مگر ابھی تک 176 پولنگ اسٹیشن میں صرف 47 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ابھی تک آیا ہے۔ تو اوورال کیسا رہا ٹرن آؤٹ کیسا تھا، سیکیورٹی کیا صورتحال تھی، کوئی بڑا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوا تھا آج؟ نہیں جی بالکل، صبح سے جب 8 بجے پولنگ شروع ہوا شام 5 بجے تک بالکل کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ انتہائی اچھی طریقے سے یہ دن جو ہے اختتام پذیر ہوا، مگر ووٹ انتہائی کم پول ہوا۔ ضلع اور اگزئی میں خواتین کا بھی اور مرد ووٹرز نے بھی انتہائی کم ووٹ پول کیا۔ ٹرن آؤٹ انتہائی کم آئے گا، 2018 الیکشن سے بھی اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم آئے گا۔ اس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ بڑی وجہ جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی پہلے جو ہمارے قبائلی ایجنسیاں تھی تو وہاں پہ بھی ہمارے منتخب نمائندوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پینے کے پانی ہے۔ بہت شکریہ صالح، آپ کے ساتھ دوبارہ بھی رابطہ کریں گے 10 بجے کے بعد، شاید مدین بہت آپ نے ٹائم دے دیا۔ بریگیڈیئر صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے، تو اب آپ بتائیے نا کہ صالح صاحب کے اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کہ ہر جگہ سے کم ٹرن اوور کی تو خبر آ رہی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ لوگوں کا جو موجودہ جو ٹرانزیشن کی جو ہو رہی ہے یا جو مرجر ہو رہا ہے اس پر ان کا اعتماد وہ تو بس وہ واپس تو نہیں ہونا بریگیڈیئر صاحب، نہیں واپس ہو سکتا ہے کیسے؟ آئین میں 25 امینڈمنٹ ہوئے ہیں، ہاں جی، تو 26واں بھی ہو سکتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ 26واں تو آدھا تو ہوا ہے، قومی اسمبلی میں تو ہوئے سیٹیں بڑھ گئی ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ لاسٹ بات نہیں۔ اصل میں لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ جمہوریت میں سب سے زیادہ یعنی تو پارلیمنٹ نے کیا ہے نا، میں کہتا ہوں میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ فاٹا جو تھا وہ کے پی کا حصہ نہیں تھا، 5ویں اکائی تھی آرٹیکل 1 کے تحت، ان سے پوچھنا ان کے رائے کے مطابق یہ بہت ضروری تھا۔ اگر یہ ہو جاتا تو میرے خیال میں لوگوں کا اعتماد خواہ جیسے بھی نتائج ہوتے، لیکن لوگوں کا اعتماد ہوتا۔ موجودہ سسٹم میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، اس بد اعتمادی نے لوگوں کو بائیکاٹ پر مجبور کیا ہے۔ اور بائیکاٹ نہیں کیا، وہ تو ضمنی انتخابات کی طرح ہے نا، بائیکاٹ نہیں کیا لوگوں نے۔ نہیں، آپ نے دیکھ آپ کے پاس جب آ جائے گا نا یہ ایف آر بنو کا، سوری ٹائم ختم ہو گیا، نہیں ایف آر کوہاٹ کا اور ایف آر پشاور کا جب ریزلٹ آئے گا نا تو 18,000 میں سے میرے خیال میں کہ 200 ووٹ۔ بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا، دوبارہ حاضر ہوں گے 10 بجے اور پھر اس طرح لائیو پروگرام کریں گے تازہ گنتی کے لیے اور نتائج کے لیے۔ طاہر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔